أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمद۔ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 37, फतक़ब्बलहा तो कबूल कर लिया उसे। तक़ब्बला यतक़ब्बलु तक़ब्बुल, क़ाफ बा लाम इसका रूट है। रब्बहू उसके रब ने, बी कबूलिन कबूल करना, हसनिन अच्छा, तो कबूल कर लिया उसे उसके रब ने कबूल करना अच्छा। ये या तो मरियम सलामुन अलैहा की वालिदा की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने दो दुआएं की थी। पीछे हमने पढ़ा, एक तो उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह जो मेरे पेट में बच्चा है मैं उसे नजर करती हूँ तेरे लिए, और वो मुहर्ररन यानी कि वो आजाद होगा दुनिया के जिम्मेदारियों से, और तो मुझसे कबूल कर ले। और अगली आयत में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मैं पनाह में देती हूँ उससे तेरी और उसकी औलाद को। ज़ुर्रियतहा का लफ्ज़ आया कि औलाद और उसकी औलाद आगे तक, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। तो ये दो दुआएं पीछे मांगी थी, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तो कबूल कर लिया उसे उसके रब ने। कबूल करना बहुत अच्छा। आप देखें, या तो ये मरियम सलामुन अलैहा की वालिदा की बात हो रही है कि सिर्फ दुआओं को ही नहीं कबूल किया बल्कि उनको कबूल कर लिया। उसके रब ने उससे खूबसूरत एक्सेप्टेंस के साथ कबूल कर लिया। ये खूबसूरत एक्सेप्टेंस यानी बेकबूल इन हसनन जो आया है उससे मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। अब आप देखें, यहाँ दो लफ्ज आए हैं, तकब्बला और कबूल। तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, दिल से एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को खास तवज्जो के साथ कबूल कर लेना। तो अल्लाह ने ना सिर्फ मरियम सलामुन अलैहा की माँ की दुआओं को एक्सेप्ट किया बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्टेंस दिया। देखिए, उन्होंने एक बच्चा मांगा था जो अल्लाह की खिदमत में वो देना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने मरियम सलामुन अलैहा दी, उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, उनकी तरफ वही आती थी। ईसा अलैहिस्सलाम वो रसूल थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत भी दी और उनका नाम भी बताया कि उनका नाम अहमद होगा। और ये बात सूरह सफ आयत नंबर 6 में मौजूद है कुरान में। तो ये सब कुछ अल्लाह ने अपनी तरफ से उस दुआ के अलावा दिया। ये सब कुछ तो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। अच्छा, दूसरा फतक़ब्बलहा, जो हाँ है वो एक फीमेल प्रोनाउन है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो हर का माना आता है, यानी उनको, यानी उस औरत को या उस बच्ची को अल्लाह सुब्हान ताला ने कबूल कर लिया, यानी मरियम सलामुन अलैहा को अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर लिया। व अम्बतहा, और परवरिश की उसकी, नबातन परवरिश, हसनन दोबारा से हसनन लफ्ज आया है, अच्छी। अम्बतहा नून बाता इसका रूट है, अम्बत युम्बितु इम्बात परवान चढ़ाना। देखिए, गौर करें, यहाँ पर दो लफ्ज आए, अम्बतहा और नबातन। नबाता असल में पौधे के उगने और ग्रो करने के लिए आता है। जब पौधा उगता है तो उसे नबाता कहते हैं। जब कोई फार्मर उस पौधे को ग्रो करता है, उसकी परवरिश करता है, उसे पानी पिलाता है, उसका ख्याल रखता है, तो वो अम्बता हो जाता है। और यहाँ पर अम्बतहा और नबातन दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला मरियम सलामुन अलैहा की तरबियत को, उसकी ग्रोथ को एक पौधे की ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम भी उसी को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि कहा क्या जा रहा है। एक पौधे के सही ग्रोथ के लिए क्या चीजों की जरूरत होती है? अच्छा बीज। अगर बीज खराब हो तो पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर सकता। यानी अगर सीड, मतलब मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से कंपैरिजन है कि अगर अच्छी फाउंडेशन, असल फाउंडेशन नेक ना हो तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा या फिर ग्रो ही नहीं करेगा। और मरियम सलामुन अलैहा के वालिदैन के बारे में तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि वो कितने नेक थे। दूसरा आता है मिट्टी। मिट्टी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, उपजाऊ मिट्टी होनी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट, माहौल भी अच्छा होना जरूरी है एक अच्छी ग्रोथ के लिए। और मरियम सलामुन अलैहा की कफालत तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने की, जो कि एक नबी थे, तो उन्हें बेहतरीन माहौल, एनवायरनमेंट मिला। फिर एक पौधे को पानी चाहिए नरिशमेंट के लिए, साफ पानी, हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो तरबियत की मिसाल नरिशमेंट से है, यानी रूह और उसके अखलाक को अच्छी तरबियत, अच्छी
غذا ملنی چاہیے. تو مریم سلام علیہا کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا. صرف اچھا بیج، اچھا انوائرمنٹ، اچھا نرشمنٹ، اچھی مٹی، اچھا پانی، یہ صرف کافی نہیں ہوتا. اس بیج کو گرو کرنے کے لیے اور بھی چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے دھوپ، ہوا وغیرہ، جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو مریم سلام علیہا کے پاس روحانی غذا بھی آتی تھی اللہ کی طرف سے، تو ان کا اسپرچول انرچمنٹ بھی ہوتا تھا. اور یہ ساری باتیں آ گئی بتہا میں. لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی بھی اچھا ہے، سیڈ بھی اچھا ہے، مٹی بھی اچھی ہے، ہوا دھوپ وغیرہ سب ہے، لیکن پھر بھی وہ پودا گرو کرتا نہیں ہے یا کرنے کے بعد فروٹس نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس پودے میں بھی کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے ان سب چیزوں کو ایبزارب کرنے کی. تو نباتن میں وہ چیز کیپچر کی گئی ہے کہ خود بھی گرو کرنا. مریم علیہ السلام علیہا نے خود بھی انیشیٹو لیا. انہوں نے اس انوائرمنٹ کو ایبزارب کیا، اس نور کو لیا، تعلیم کو اپنایا، تربیت کو ایکسیپٹ کیا. آپ دیکھیں کئی بار بچہ ہوتا ہے، اس کو بہت اچھا ماحول بھی ملتا ہے، اس کو مدرسے بھیجا جاتا ہے، اس کو قرآن سکھایا جاتا ہے، لیکن وہ اسپرچولی گرو نہیں کرتا. ہوتے ہیں ایسے بچے، خود ان چیزوں کو ایبزارب نہیں کرتے، وہ پڑھنا نہیں چاہتے یا وہ اس کو لیتے نہیں ہیں اپنے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود بھی روحانی گروتھ کو چوز کرنا پڑتا ہے. اور پودا جو ہوتا ہے گریجولی گرو کرتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا پھل دیتا ہے. تو مریم سلام علیہا کا کیریکٹر بھی ٹائم کے ساتھ میچور ہوا اور انہوں نے ایک عظیم پھل دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. اور وہ خود بھی رہتی دنیا تک کے لیے صبر کی مثال بنی. انہوں نے دنیا کو توکل سکھایا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا. نباتن حسنن، بیوٹیفل اپ برنگنگ، بیوٹیفل گروتھ. یعنی اللہ نے صرف ان کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی پوری تربیت کو بھی بہت حسین بنا دیا. اور یہ بھی اللہ نے انہیں دعا کے علاوہ بونس کے طور پر دیا. پھر فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو. کاف لام ہا اس کا روٹ ہے، ذمہ دار بنانے کے لیے آتا ہے. اور اس کے علاوہ انٹرسٹ کرنا، یا آپ دیکھیں کفیل کیا ہوتا ہے، کفیل یعنی وہ جو ذمہ دار ہو، گارجین ہو، جو کیئر ٹیکر ہو. اور کفل میں حفاظت کا معنی بھی آتا ہے، یعنی ان کی حفاظت کی، ان کی کیئر کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کے حوالے کی. زکریا علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. آگے فرمایا کلما، جب کبھی داخل ہوتا علیہا اس پر، زکریا علیہ السلام، المحراب محراب میں. محراب کا روٹ ہے حارابا، پریئر چیمبر یا عبادت کی جگہ کے لیے آتا ہے. محراب حرب سے ہے، اور حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور محراب جنگ کی جگہ. اور یہاں کس چیز سے جنگ؟ شیطان سے جنگ. محراب سے مراد ہے عبادت کی جگہ. جیسے مسجد میں جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اسے بھی محراب کہا جاتا ہے. اور اینشنٹ عربک میں محراب اونچی جگہ کو کہتے تھے، یعنی پہاڑ کے اوپر جو شیر کی گفا ہوتی تھی اس کو بھی محراب کہتے تھے. یا کوئی پرائیویٹ جگہ جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے اسے بھی محراب کہا جاتا تھا. تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں اکیلے میں اللہ سے کنیکٹ کر سکے کوئی انسان، عبادت کر سکے. تو محراب جو ہے وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، مسجد بھی ہو سکتی ہے، اور گھر کا بھی کوئی ایسا کونا ہو سکتا ہے جہاں جو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو. اور یہ کسی کے بھی گھر میں ہو سکتا ہے، یعنی ہم بھی ہمارے گھر میں کوئی محراب بنا سکتے ہیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام محراب میں جہاں پر مریم سلام علیہا ہوتی تھی، وجدا، تو وہ پاتا، عندہا، ان کے پاس، یعنی مریم سلام علیہا کے پاس، رزقن، کوئی رزق. تو جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں مریم سلام علیہا کے پاس جاتے تو ان کے پاس رزق ہوتا، یعنی کچھ کھانا ہوتا، پروویژنز ہوتے. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس آف سیزنل فروٹس وہ دیکھتے تھے، یعنی وہ فروٹس جو اس سیزن کے نہیں تھے. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا کہ سپر مارکیٹ ہیں اور آرٹیفیشلی فروٹس کو ہر سیزن میں اگایا جا رہا ہے، اور آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا. اس زمانے میں آف سیزن فروٹس ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ فروٹ جو آپ کے علاقے میں نہیں اگ رہا، کسی دور دراز علاقے سے آ رہا ہے، تو وہ جب تک آپ تک پہنچے گا تب تک وہ خراب ہو چکا ہوگا. قال، وہ کہتا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے ہے، لکی، تیرے لیے، ہاذا، یہ، مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا. قالت، وہ کہتی، ہوا وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے. وہ بڑے آرام سے کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے. زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے کہ انا لکی ہاذا، یہ کہاں سے آیا، کیونکہ مریم سلام علیہا وہاں سے باہر نہیں جاتی تھی. ذمہ داری زکریا علیہ السلام کے پاس تھی، وہی ان کی کفالت کرتے تھے، اور ان کے پاس کوئی دوسرا شخص آتا نہیں تھا. تو یہ رزق کہاں سے آتا تھا؟ اور مریم علیہ السلام نے جواب دیا یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. اور آپ دیکھیں وہ کہتی ہے
हुआ मिन इंदिल्ला, वो अल्लाह के पास से है। ये नहीं कहती हादा मिन इंदिल्ला, यानी हादा यानी ये चीज, और हुआ यानी वो, यानी सारा रिस्क जो अब तक आपने देखा वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यरजुकु, रिस्क देता है, मैं यशाउ, जिसे चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। यानी ये उनके लिए एक मामूली बात थी, और वो ये नहीं कह रहे कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो मुझे रिस्क देता है। वो कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे दे देता है, बगैर हिसाब। अल्लाह हिसाब के बगैर भी दे सकता है, फिजिकल मीन्स या किसी भी सबब के बगैर भी दे सकता है। अच्छा, उनके कहने का मतलब ये कि अल्लाह सबको देता है, यानी वो अपने आप को कोई स्पेशल केस नहीं समझ रही। उनके नजदीक ये अल्लाह की सुन्नत है, और ये उनके लिए नॉर्मल है, यानी डे टू डे लाइफ का इनका पार्ट है कि अल्लाह बगैर किसी सबब के भी चीजें कर सकता है। क्योंकि आप देखिए आगे जाके जब उन्हें बच्चा होगा, ईसा अलैहिस्सलाम से जब वो हामिला होती हैं, तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है उनके लिए। अल्लाह जैसे चाहता है उसे देता है, जैसे चाहता है वैसे दे देता है, बगैर सबब के भी दे देता है। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, तो उसके रब ने उसे कबूलियत के साथ कबूल कर लिया और उसे अच्छी तरह परवरिश दी, और जकरिया अलैहिस्सलाम को उसका जिम्मेदार बना दिया। और जब भी जकरिया अलैहिस्सलाम उसके पास मेहराब में जाते, उसके पास रिस्क पाते। और उन्होंने कहा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा, ये तो अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। अगली आयत, आयत नंबर 38, हुनालिका, उसी जगह उसी वक्त, दआ, दआ यदऊ, दुआ, दुआ मांगी, जकरिया, जकरिया ने, रब्बहू, अपने रब से। हुनालिका ज़र्फ़ मकान और ज़मान दोनों के लिए आता है, जगह और वक्त दोनों के लिए आता है, यानी देन एंड देयर, उसी वक्त उसी जगह। जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल पर यह बात असर कर गई। वो एक बुजुर्ग नबी थे जिनके पास औलाद नहीं थी। वो एक लड़की को देखते हैं जिसके पास अल्लाह रिस्क देता है बेसबब, बगैर किसी सबब के, बेहिसाब रिस्क देता है। तो उनके दिल में भी एक उम्मीद जगती है कि अगर अल्लाह मरियम सलामुन अलैहा को दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। तो उसी वक्त जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। काला, कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हबली, अता कर मुझे, मिल्लदुन का, अपने पास से, जुर्रियतन, औलाद, तय्यिबन, पाकीज़ा। हबली, वहब यहबू से है, और इसका मतलब होता है अता करना, प्योर गिफ्ट के तौर पर, यानी इस बगैर मुआवजा किसी को कुछ देना या बदले में कुछ ना लेना। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी। एक होता है वहाबी रिस्क और एक होता है कस्बी रिस्क। कस्बी रिस्क वो होता है जिसमें इंसान खुद कुछ मेहनत करता है, कुछ कोशिश करता है। जैसे अगर आपको इल्म हासिल करना है तो आप पढ़ाई करोगे, आप स्कूल जाओगे, आप एग्जाम्स दोगे, तो यानी आपकी कुछ कोशिश होगी और फिर अल्लाह अता करेगा। और एक होता है वहाबी रिस्क जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हो, आपको नहीं पता कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, मैं क्या एफर्ट दूं, मैं क्या स्टेप लूं। तो ऐसे में अल्लाह की तरफ से वो प्योर गिफ्ट के तौर पे आता है। आप देखिए दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमें बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी एफर्ट की मिलती है। ये साफ हवा, पानी, दिल का धड़कना, आंखों से हमारा देखना, आंखें, दिल, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट है। इसके बदले में ना अल्लाह ने हमसे कुछ लिया है कभी, और ना हम इसको खुद अपने मेहनत से या किसी कोशिश से पा सकते हैं। ठीक है, मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी देता तो अल्लाह ही है। रिस्क तो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से आता है, लेकिन हमारी तरफ से हम कोई एफर्ट ले भी नहीं सकते। हेल्पलेस सिचुएशंस वाली बात कर रही हूं मैं। तो नबियों ने जब अल्लाह को पुकारा तो कई बार उन्होंने हब ली, इस तरह से अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तू अपने पास से दे दे, तू अपनी तरफ से अता कर, तू वहाब है, तू बहुत देने वाला है, बेहिसाब देता है, तू हमें अता कर। तो हमें भी अल्लाह को वहाब कहकर पुकारना चाहिए जब हमें अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा गिफ्ट चाहिए हो। अल्लाह पर पूरा यकीन करके कि अल्लाह दे सकता है, भले ही ये दुनियावी लिहाज से इम्पॉसिबल हो मेरे लिए। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबन, ए मेरे रब मुझे अपनी खास तरफ से पाकीज़ा औलाद अता कर। मिन लदुन का बहुत गहरा लफ्ज़ है ये। दुन, लदुन का मतलब होता है तेरी खास तरफ से, तेरे खजानों में से सिर्फ तू दे सकता है। और जकरिया अलैहिस्सलाम ने सिर्फ औलाद नहीं मांगी, पाकीज़ा औलाद मांगी। तय्यिबन, पाक, साफ, सेहतमंद, खुशगवार, सुकून देने वाला, दीन पर चलने वाला, नेक, नेक औलाद। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अपनी दुआओं में अपने लिए औलाद मांगे तो नेक औलाद मांगे।
اچھی اولاد مانگے، کیونکہ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے ایک بچہ MBA ہو سکتا ہے، PhD ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس پیسے ہو سکتے ہیں، گھر ہو سکتا ہے اور بہت ساری دنیاوی لحاظ سے بہت عیش و آرام ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ شخص نیک نہیں ہے، اگر نمازی نہیں ہے، بد اخلاق ہے یا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ بھی ماں باپ کے لیے تکلیف بن جاتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھ لیجیے کہ نیک ہونا وراثت میں نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں، میرے ہسبینڈ بہت نیک ہیں تو ہماری اولاد بھی نیک ہی ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، تو نبی کی اولاد اگر اس طرح سے ہو سکتی ہے تو آپ دیکھیں نیک ہونا وراثت میں نہیں آتا، یہ ہمیں اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی اور وہ ایک لڑکی کو دیکھ کر اس سے انسپائرڈ ہو رہے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو ایسی نعمتوں میں دیکھیں یا کبھی ہم ایسا دیکھیں کہ یہ تو حیران کرنے والی بات ہے، ناممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا، تو ایسی جگہ پر فوراً اسی وقت دین اینڈ دیر اپنی دعائیں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں اللہ اسے دے سکتا ہے، مجھے بھی دے سکتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت میں ایمان کی اور یقین کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حسد نہ کریں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کے پاس دیکھیں کہ اس کے پاس اچھا اسپاؤس ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، اس کے پاس اولاد کی بہت اچھی نعمت ہے، اس کے پاس سکون ہے، تو ایسے وقت میں آپ کہیں کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے، اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے، بس میں تجھ سے مانگ رہی ہوں۔ زکریا علیہ السلام نے جب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس رزق دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس کہاں سے آیا، اسے کیوں دیا، میں نبی ہوں، میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، مجھے تو نہیں ملتا، بلکہ فوراً اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو نے اسے دیا مجھے بھی دے، اور مجھے عام بچہ نہیں چاہیے، مجھے خاص تیری طرف سے ایک تحفہ چاہیے، انک سمیع الدعاء، اور بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، سمیع الدعاء، تو دعائیں سنتا ہے۔ وہ اپنے بڑھاپے سے مایوس نہیں ہوئے کہ اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں اب تک نہیں سنی، اب کیا سنے گا اللہ، معاذ اللہ، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ آپ دیکھیں ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز میں کب سے مانگ رہی ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا، چھوڑو، کیوں؟ اللہ کا وقت ہے، اللہ کو پتا ہے کب دینا ہے، اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کب دینا ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے، یعقوب علیہ السلام نے کتنے سالوں تک دعا مانگی، ان کا بچپن نکل گیا، ان کی جوانی نکل گئی، اور اس کے بعد جا کر وہ واپس ایک دوسرے سے ملے۔ اور اسی جگہ پر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیا تو جیسے ہی دعا کی بس کچھ ہی گھنٹوں میں واپس دونوں مل گئے۔ تو جو دعا کا جواب ہمارے ٹائمنگ کے حساب سے نہیں آئے گا، لیکن اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 186 میں کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ میں؟ اجیب دعوت الداعی، اللہ دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ وہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ تہجد گزار ہونا چاہیے یا روزے دار ہونا چاہیے یا ایمان والا ہونا چاہیے یا مسلمان ہونا چاہیے، کوئی شرط نہیں رکھی، مسلمان ہونے تک کی بھی شرط نہیں رکھی، یعنی کوئی بھی شخص چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اجیبو جواب دیتا ہے، دعوت الداعی، اللہ جواب دیتا ہے پکارنے والے کی پکار کا۔ پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کیوں سوچتے ہیں کہ میں تو اتنی گنہگار ہوں، میرے تو اتنے گناہ ہے، پتہ نہیں کبھی اللہ میری سنے گا یا نہیں، کیوں ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں ہم اللہ سے اچھی امید نہیں رکھتے؟ تو ہر وقت اللہ کو پکارو، ہر بات اللہ سے کہو، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس مانگو، اور اللہ کو مانگتے رہو، پکارتے رہو، دعا کرتے رہو۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ کئی بار کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے اللہ کو کیوں بولوں، یعنی یہ تو میں ہی خود کر لوں گی۔ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی سانس بھی اللہ دیتا ہے تو آپ لیتے ہو، آپ کا دل دھڑکتا ہے، ہر ایک دھڑکن اللہ کی اجازت سے ملتی ہے آپ کو۔ تو نہ تو اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ ہی اللہ کے اندر کوئی ایسی کمیاں ہیں جو انسانوں میں ہیں۔ تو دعا چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دعا تو عبادت ہے، سب سے بہترین عبادت ہے، بس مانگتے رہو اللہ سے، جب دل چاہے، جب جو چاہے مانگو۔ فنادتہ، پس پکارا اسے، نادت ندا سے ہے، ندا مطلب پکارنا، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اور وہ، قائمن
کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب محراب میں. تو ابھی تو زکریا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہی تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور اسی وقت اللہ نے دعا سن لی اور اسی وقت ان کے پاس فرشتے آئے اور فرشتوں نے انہیں پکارا. انا بے شک اللہ نے یبشرک خوشخبری دیتا ہے تمہیں بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ کی طرف سے. تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کو کنفرم کرنا، اور کلمت اللہ سے معنی ہے اللہ کے کلام کو کی تصدیق کرنا، یعنی کنفرم کرنا، یعنی تورات کو کنفرم کرنا، انجیل کو کنفرم کرنا. اور کلمہ سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا. اور بچے کا نام کیا ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. ابھی تک بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تک بچے کی صرف بشارت دی جا رہی ہے، اور اسی میں بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ کی طرف سے آیا. اور آپ دیکھیں مریم سلام علیہا کا نام ان کی ماں نے رکھا. ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، انی سمیتھا مریم. اور یہ جو لفظ ہے یحییٰ، اس سے معنی بنتا ہے زندہ ہونے کا، اور حیا کا بھی معنی بنتا ہے، شرم اور ماڈسٹی کا بھی معنی بنتا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام ایسے شخص تھے جنہوں نے ماڈسٹی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری. اور الاحیاء سے معنی زندہ کا بنتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں اللہ کے پاس، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو اس طرح سے بھی یہ یحییٰ جو نام ہے بہت سوٹیبل ہے. تو اب دیکھیں زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب تو میرے بس عبادت کرنے کے، اور بس اب میری موت قریب آ گئی ہے. یعنی جب انہیں احساس ہوا کہ انہیں مانگنا چاہیے، انہوں نے فوراً مانگا اللہ سے، اللہ کو پکارا، اور فوراً اللہ کی طرف سے جواب بھی آ گیا. زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے اور انہوں نے ایک اولاد کی خوشخبری دی، اور نیک اولاد، اور اس کا نام بتایا یحییٰ، اور ان کی کوالٹیز اب بتائیں آگے. اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ مریم علیہ السلام علیہا کو بھی اسی وقت بچے کی خوشخبری دی گئی تھی. تو مریم علیہ السلام حاملہ تھی، اور یحییٰ علیہ السلام کی زوجہ بھی حاملہ تھی، اور ان دونوں میں تقریباً 3 مہینے کا گیپ تھا، ان بچوں میں دونوں میں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں حاملہ جب ساتھ ہوتی تھیں، شامل ہوتی تھیں، تو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام علیہا سے فرماتی ہیں کہ جب بھی میں آپ کے پاس ہوتی ہوں، یہ جو میرے حمل میں جو بچہ ہے وہ آپ کی طرف یا آپ کے بچے کی طرف جھکتا ہے. سبحان اللہ، یعنی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتے تھے، اور بڑے ہونے کے بعد بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی. پھر آگے فرمایا وَسَيِّدًا، اور سردار. یعنی یحییٰ علیہ السلام خود بھی نبی تھے. ایسا نہیں کہ وہ صرف زکریا علیہ السلام کے سپورٹر تھے، یا ایسا نہیں کہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، بلکہ وہ خود بھی نبی تھے، اور اللہ نے انہیں سید کہا، یعنی لیڈر، رہنما، رول ماڈل. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہوگا، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ میں صلح کرائے گا. اور واقعی ایسا ہوا بھی. امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں جب خلافت کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہوئے تھے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے تھے، تو امیر معاویہ کو انہوں نے خلافت کنٹینیو کرنے دی، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا اور خلافت سے دستبردار ہو گئے. اور اس کی وجہ سے دوبارہ سے لوگوں میں یونٹی آئی، پھر سے سارے مسلمان ایک ہوئے. تو فتنے کو روکنے کے لیے انہوں نے خود اپنا ایک مقام جو ان کو تھا، ان کے لیے تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور آگے فرمایا وَحَصُورًا، اور وہ پاک باز، وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا، مِنَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں میں سے. اور حصور کا معنی ہوتا ہے دنیا کی خواہشات اور مشغولیات سے اپنے آپ کو دور کر لینا، کٹ جانا. تو یحییٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی دعوت اور دین کے لیے وقف کر دی تھی، اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر، ان کے ہیلپر بھی تھے. پچھلی دونوں آیت کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 38 اور 39 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے.
تو فرشتوں نے انہیں پکارا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ آیت نمبر 40، کالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلام ایک لڑکا، وقد حالانکہ تحقیق بلغنی پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی، عاقر بانجھ ہے۔ غلام کا روٹ ہے غین لام میم، اور غلام کا مطلب ہوتا ہے ایک بچہ، بوائے، بیٹا۔ غلام کا مطلب جو اردو میں ہم غلام کہتے ہیں سرونٹ یا اس کے لیے نہیں آتا، وہ نہیں ہوتا عربک میں۔ عربک میں اس کا معنی ہوتا ہے بچہ۔ بلغنی با لام غین اس کا روٹ ہے، پہنچا مجھے۔ اس روٹ سے پیچھے بھی ہم ورڈز پڑھ چکے ہیں اور بلوغت بھی اسی سے ہے۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں بلغنی پہنچا مجھے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ کہتے کہ بڑھاپا مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا مجھ تک پہنچ گیا ہے لیکن قدرت اور صلاحیت پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، عاقرن، عاقر بانجھ کو کہتے ہیں ایسی عورت جس کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یار اب مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ خود دعا کر رہے تھے، خود انہوں نے دعا مانگی، اور جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی اولاد کی، تو وہ یہ نا امیدی اور مایوسی کے الفاظ نہیں ہیں، یا اللہ سے کوئی سوال نہیں کر رہے یا کوئی شک نہیں کر رہے اللہ کی عطا پر، بلکہ یہ ایک ایکسائٹمنٹ کا اظہار ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بچہ، میں یا اللہ میرے لیے بھی بچہ ہو سکتا ہے، یعنی کیسے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، اور یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ اچھا ایک اور بات آپ یہاں پہ نوٹ کریں، فرشتے انہیں خوشخبری دے رہے ہیں لیکن وہ فرشتے اسے نہیں پوچھتے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، وہ اللہ سے سیدھا بات کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، میں اب سیدھا اللہ سے ہی بات کروں گا، واپس اللہ ہی سے بات کر رہے ہیں۔ قال اس نے کہا کذالک اسی طرح اللہ اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ اچھا یہاں آیا ہے قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ وہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے کہا؟ جی ہاں، اللہ کی طرف سے یہ جواب فرشتوں نے ان کو کہا کہ فرشتوں میں سے جو جبرائیل علیہ السلام بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے آئے تھے اور فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام ان سے بات کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا اے میرے رب، یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.